बेलाग की इस नशिस्त में खुश आमदीद। आज का मौजूद गुफ्तगू है तालिबान का सक्सेशन का मामला। जैसे पहले भी हमने इस पर प्रोग्राम किया था, मुल्ला उमर की वफ़ात के बाद जो मुल्ला अख्तर मंसूर के पास जो है वो सक्सेशन गई कि वो तालिबान के लीडर होंगे, उसकी बहुत सी मुखालफत हुई और उस मुखालफत में बहुत से तालिबान के मुमताज़ जो है वो लीडर्स शामिल थे, लेकिन उसमें जो मुल्ला उमर के साहिबजादे मुल्ला याकूब और मुल्ला उमर के छोटे भाई मुल्ला मनान जो है वो भी इस मामले में शामिल थे। मेरे आज के मेहमान जो हैं रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत मुमताज़ सहाफ़ी हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं द न्यूज़ के पेशावर में और तालिबान के मामलात पे बहुत गहरी निगाह रखते हैं। ब्रिगेडियर असद मुनीर अगेन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मेरे प्रोग्राम पे बहुत दफ़ा तशरीफ़ ला चुके हैं, वेरी एमिनेंट फॉर्मर आर्मी ऑफिसर और उसके अलावा इंटेलिजेंस का उनका बहुत तजुर्बा है। और ये जो प्रोग्राम है इसमें रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब की पिछले दिनों एक न्यूज़ एनालिसिस आया, वो मैं थोड़ा सा आपके खिदमत में पेश कर दूं, उसके बाद फिर रहीमुल्लाह साहब से उसके हवाले से बात करेंगे। उसमें रहीमुल्लाह साहब ने ये कहा कि जो अंदर की कहानी है इस वक्त, जो सोर्सेज हैं तालिबान के, वो ये कहते हैं कि मुल्ला मनान और मुल्ला याकूब ने इस बात का फ़ैसला किया है कि वो ये जो सक्सेशन की ये जो रेस है इससे पीछे हट जाएंगे और मुल्ला मंसूर की मुखालफत नहीं करेंगे। तो एक तो सवाल उससे ये पैदा होता है कि ये जो डेवलपमेंट हुई है इसकी क्या वजह है। इसमें एक और जो चीज़ है जो कि बहुत अहम है वो ये है कि और भी कुछ लोग जो लीडरान जैसे मुल्ला दस्तगीर, मुल्ला नज़र मोहम्मद, जो कि बहुत सवाल उठा रहे थे मुल्ला मंसूर की अपॉइंटमेंट के हवाले से, उन्होंने भी इस बात को कबूल कर लिया है कि मुल्ला मंसूर जो है वो तालिबान के लीडर हैं। बल्कि इसमें मुल्ला अहमद रब्बानी जो हैं वो तो बल्कि अब बहुत जो रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब के मुताबिक वो अब इनको काफ़ी इस बात का इश्तियाक है कि वो जो धड़े जो अभी तक मुल्ला मंसूर की मुखालफत कर रहे हैं उनमें और मुल्ला मंसूर के दरमियान जो है वो मसालियत करवाई जाए। लेकिन साथ ही साथ जो रहीमुल्लाह साहब ने कहा वो ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि मामलात जो है वो मुल्ला मंसूर के लिए बिल्कुल सुधर चुके हैं। और उसमें फिर मुल्ला मोहम्मद हसन रहमानी का उन्होंने ज़िक्र किया, मुल्ला अब्दुल रज़ाक का ज़िक्र किया, मुल्ला मोहम्मद रसूल का ज़िक्र किया, जो कि अभी भी मुल्ला मंसूर की मुखालफत कर रहे हैं। फिर एक अहम चीज़ ये है कि मुल्ला याकूब ने और मुल्ला मनान ने इस बात से तो वो पीछे हट गए हैं कि वो इस रेस में जो है वो हिस्सा लेंगे या वो चैलेंज करेंगे मुल्ला मंसूर की लीडरशिप को, लेकिन दोनों ने अभी तक बैत नहीं की, इस बात को अभी तक तस्लीम नहीं किया ऑफिशियली कि मुल्ला मंसूर जो हैं वो लीडर हैं तालिबान के। तो ये भी एक अहम चीज़ है। फिर मंसूर दादुल्ला साहब जो हैं जो कि मुल्ला दादुल्ला अखुंद के भाई हैं और मुल्ला दादुल्ला अखुंद जो है वो हेलमंद में जो है उसको कत्ल कर दिया गया था, उसके अपने बॉडीगार्ड ने मारा था। बाद में उसकी लाश जो है वो नेटो आईएसएफ के जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे उन्होंने उसको डिस्प्ले भी किया। तो मंसूर दादुल्ला साहब जो हैं वो अभी तक मुखालफत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं और इनको चूँकि कुछ साल पहले तालिबान की शुरा से निकाल भी दिया गया था, तो ये इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान जो IMU उसके बहुत ज़्यादा ये करीब चले गए थे और उन्होंने अपना फैक्शन जो है वो बना लिया और ये पाकिस्तान पे भी बहुत सख्त तनकीद करते हैं। और उनका कहना यह है कि मुल्ला मंसूर जो है वो बुनियादी तौर पे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की एक कठपुतली हैं। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है जो न्यूज़ एनालिसिस रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब ने पेश किया था और इसी के हवाले से हम बात करेंगे। रहीमुल्लाह साहब ज़रा थोड़ा सा तफसील और बताएं कि एक तो इसको एक तनाजुर में भी हमें डालने की ज़रूरत है कि ज़ाहिर है ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसमें हमारा भी कुछ हाथ है कि हम चाह रहे हैं कि ये धड़े इकट्ठे हों ताकि वो जो बातचीत का मामला है काबुल की हुकूमत के साथ वो आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल इजाज़ साहब, आपने काफ़ी तफसील बता दी है। ये एक तो तज्जिया भी है और ये अंदर की कहानी भी है। जो मेरी मालूमात है मैंने उसके मुताबिक ये रिपोर्ट बनाई और मुझे लग रहा था कि कुछ तवज्जो हट गई है तालिबान के मामलात के साथ, तो मैंने फिर इसको ज़िंदा करने की कोशिश की। मैंने बताया कि अभी किस हाल पे तालिबान की चपकलिश चल रही है। तो जिस तरह आपने भी जिक्र किया, मैंने लिखा भी है कि मंसूर की पोजीशन बेहतर हुई है।
ان کی مخالفت میں کمی آئی ہے لیکن ان کی مشکلات ختم نہیں ہوئی. اور یہ جو بڑی ایک اہم پیش رفت ہوئی، جو طالبان کا مخالف گروہ ہے، جو منصور کا مخالف ہے، انہوں نے کوشش کی کہ پہلے ملا محمد یعقوب جو ملا محمد عمر کے بڑے بیٹے ہیں، اور پھر ملا عمر کے چھوٹے بھائی ملا عبد المنان، ان کو تیار کریں کہ وہ ملا اختر محمد منصور کا مقابلہ کریں، یعنی وہ امارت کے لیے منصور کا مقابلہ کریں، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. لیکن جس طرح آپ نے کہا، ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کے لیے بھی فی الحال تیار نہیں ہوئے کہ وہ منصور کی بیعت کریں گے. یعنی ابھی تک وہ منصور کو اپنا امیر نہیں مان رہے، اور منصور کی بھرپور کوشش ہے کہ ان کو توڑا جائے، ان کو منایا جائے. ان کو بڑے بڑے عہدوں کی پیشکش بھی ہوئی ہے. ابھی تک وہ کام نہیں کر سکے لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن جو بات آپ نے کی کہ اس میں پھر پاکستان کا کیا رول ہے، پاکستان کی یقیناً یہ خواہش ہوگی کہ یہ طالبان دھڑے جو ہیں یہ ایک امیر کے اوپر متفق ہو جائیں، اور منصور کو وہ میرے خیال میں پریفر کرتے ہیں. ویسے بھی اور کوئی بھی اس وقت ایسا امیدوار نہیں ہے جو منصور کا مقابلہ کر سکے. تو میرے خیال میں بالآخر سب کو منصور ہی کو ماننا پڑے گا، منصور سے معاملات طے کرنے پڑیں گے. اور پاکستان ان کو جانتا بھی ہے، ان کے ساتھ میرے خیال میں بڑے قریبی رابطے ہیں، ان کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں. پہلی ایک بار منصور کے ذریعے افغان حکومت سے بات چیت بھی کروائی. تو پاکستان کی یہ کوشش ہے، اور میرے خیال میں منصور بھی اس بات کو سمجھتا ہے، اور مخالفین بھی اس بات سے واقف ہیں کہ پاکستان کی ترجیحات کیا ہیں. تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ پاکستان جس طرح چاہ رہا ہے میرے خیال میں اس طرح معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. جو مخالف ہیں افغانستان کے اندر، جو مخالف ہیں تو ان کی اہمیت زیادہ ہے. منصور کے جو مخالف پاکستان میں ہیں ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے. تو جو افغانستان کے اندر مخالفین ہیں، جو لڑنے والے ہیں، جو قربانی دے رہے ہیں، تو ان کی بڑی اہمیت ہے. ان کو جیتنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے، اور فی الحال واضح طور پر منصور کے ساتھ ایک بڑی اکثریت شامل ہو گئی ہے. ایک بڑی اکثریت شامل ہو گئی ہے. بریگیڈیئر منیر سر، یہ جو معاملات ہیں یہ تو بالکل ایک واضح بات ہے کہ ان کا ایک بہت گہرا تعلق ہماری اندرونی سلامتی کے ساتھ بھی ہے. تو جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہ امن ہو. تو یہ جو ساری داستان ابھی تک جو آئی ہے، اور جیسے کہ رحیم اللہ صاحب نے کہا کہ یہ ان کا تجزیہ بھی ہے اور یہ اندر کی کہانی بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں گیون یور ایکسپیرینس آف انٹر سروسز انٹیلیجنس کہ اس میں کافی آپ سمجھتے ہیں کہ پس پردہ جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں ہماری طرف سے ان دھڑوں کو اکٹھا کرنے کی تاکہ بات چیت کا عمل جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو سکے؟ میرا خیال ہے ہو رہی ہیں. اور چونکہ آپ دیکھیں منصور کے خلاف جس طرح رحیم اللہ صاحب نے بتایا کہ کچھ ایسے کمانڈر ہیں جو زمین پر موجود ہیں افغانستان میں، لیکن جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں گے اور یہ الٹیمیٹلی ان کے امیر بنیں گے. اور اس میں جو گروپنگ ہے وہ تھوڑی بہت رہے گی. میرا اپنا خیال نہیں ہے کہ پورے افغانستان کے جو دھڑے ہیں خاص کر ہیلمنڈ والے لوگ وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے جب تک ان کو یہ پورا یقین نہ ہو جائے کہ یہ جو طالبان ہیں، جو ملا منصور ہے، اس کی حیثیت ابھی اتنی ہو گئی ہے کہ ہمارا اس کی مخالفت کرنا یا اس کے ساتھ لڑنا بے سود ہے. تو جب یہ ایک گروپ بنے گا، چاہے اس میں چھوٹے سپلنٹر گروپ بھی ہوں، لیکن جو زیادہ تر لوگ ملا منصور کے ساتھ ہوں گے تو یہ آسانی ہوگی دونوں افغانستان حکومت کے لیے بھی اور پاکستان حکومت کے لیے بھی کہ انہوں نے ایک گروپ کے ساتھ یا لیکن یہ مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ کچھ لوگ یہ جو انسرجنسی ہے خاص کر ساؤتھ میں یہ جاری رکھیں گے. جس طرح ہیلمنڈ میں انہوں نے یہ موسیٰ قلعہ یا کسی اور ڈسٹرکٹس پہ قبضے کیے ہیں تو سارے لوگ ٹیبل پر نہیں آئیں گے. تھوڑی بہت اس میں مخالفت ہوگی لیکن الٹیمیٹلی اس کا حل نکلے گا بات چیت سے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو پچھلے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں
بہت وہ جو ہے نا برائیاں ہوئی ہیں اور ایک دوسرے سے دور ہو گئے، یہ بھی آہستہ آہستہ میرا خیال ہے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ان کا زیادہ تر تعلق اس سے ہوگا کہ وہاں پر دہشت گرد کارروائیوں کے اوپر وہ قابو پا سکیں، جس طرح یہ ابھی یہ کنڑ میں اور ننگرہار میں وہ پاکستانی طالبان کے خلاف انہوں نے کارروائیاں کی ہیں۔ تو ایک گروپ بن جائے گا منصور کی، ابھی وہ طاقت ہے کہ اس نے 7 لوگ ملا لیں، اور یہ بہت سگنیفیکنٹ بات ہے کہ منان اور یعقوب نے اس سے وڈرا کر لیا ان کے مقابلے میں آنے سے۔ اوکے رحیم اللہ صاحب، میری جو کچھ اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں سرتاج عزیز صاحب، ان کا جو ایک روزہ دورہ تھا جو کہ ایکچولی ریکا 6 کے وہ سائیڈ لائنز کے اوپر ان کی ملاقاتیں، تو اس میں کچھ باتیں جو ہیں وہ کافی جو ہے وضاحت سے ہوئیں، جن میں سے ایک کا تعلق اس بات سے بھی تھا کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہ ہو، اور جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی پاکستان نے ان کو انفارم کیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ، اور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں صدر کارزائی صاحب نے کافی جو ہے وہ پاکستان پہ لان تان کی، لیکن ان کی کوئی سرکاری پوزیشن نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب بات ہو رہی ہے اس میں ہم نے ان کوششوں کو تیز کر دیا ہے؟ کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ جب تک یہ بات چیت کا عمل آگے نہیں بڑھے گا اس وقت تک ہمارے تعلقات جو ہے وہ کابل کے ساتھ بھی وہ کسی زیادہ بہتری کی طرف نہیں جا پائیں گے۔ جی بالکل، ایک پہلے میں حامد کرزئی کے حوالے سے بات کر لوں۔ انہوں نے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ القاعدہ کا کبھی بھی افغانستان میں وجود نہیں رہا، اس لیے جو امریکی فوجی کارروائی یا نیٹو کی فوجی کارروائی افغانستان میں ہوئی وہ غلط تھی۔ اب دیکھیں، حامد کرزئی امریکہ کی مخالفت میں یا پاکستان کی مخالفت میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ وہ اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ القاعدہ کا کبھی افغانستان میں وجود نہیں رہا۔ ہم نے خود جا کر اسامہ بن لادن سے انٹرویو کیا تھا افغانستان میں، اور امریکی کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے بندے مار دیے القاعدہ کے اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو اب حامد کرزئی کے بارے میں تو میرے خیال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ آبجیکٹیو نہیں رہے، وہ ان کا جو بھی بات ہوتی ہے تجزیہ ہوتا ہے وہ اپنے مفادات کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات کی، دیکھیں اعجاز صاحب کے ایک تو یہ بیان بازی میں واقعی کمی ہوئی ہے۔ بیان بازی یک طرفہ تھی، افغانستان کی طرف سے ہو رہی تھی، ہماری طرف سے کوئی اس کا جواب نہیں آ رہا تھا، اور اچھا پاکستان نے تحمل سے کام لیا۔ افغانستان کی طرف سے بھی جب سے وہ اشرف غنی نے 10 اگست کو بڑی ایک دھواں پریس کانفرنس کی، اس کے بعد کوئی ان کا بھی سخت بیان نہیں آیا، اور حامد کرزئی کے علاوہ اور کسی نے بھی میرے خیال میں کھلے عام تنقید نہیں کی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورہ ہوا اس کا یہ اثر ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کے حملوں میں بھی نمایاں کمی آئی ہے، اور خاص طور پہ کابل میں کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، باگرام ایئر بیس کے اوپر راکٹ کا حملہ ہوا، بدخشان میں طالبان نے ایک اور ضلعی ہیڈ کوارٹر کے اوپر قبضہ کر لیا، اور فریاب میں بھی کافی طالبان نے پیش رفت کی، لیکن جب تک کابل میں حملہ نہ ہو اس کی اتنی تشہیر نہیں ہوتی۔ تو میرے خیال میں طالبان بھی شاید ابھی اس بات کو سمجھ گئے ہیں، یا وہ اشارے کو سمجھ گئے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور تو افغانستان کے علاقوں میں حملے کریں گے لیکن کابل میں کوئی بڑا حملہ شاید نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی شاید اس دورے کا یا پاکستان کے احتجاج کا اثر ہوا ہے۔ میرے خیال میں اگر یہی ماحول رہا، یہی اچھا ماحول رہا تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے پھر سے۔ جی اوکے، ٹھیک ہے، میں نے ایک وقفہ بھی لینا۔ یہ اس وقت یہ بہت کچھ اہم نکات ہمارے سامنے ہیں، جس میں سے ایک کا تعلق اس بات سے جو کہ بریگیڈیئر اسد منیر کہہ رہے تھے کہ بات چیت کے عمل کے باوجود جو ہے کچھ دھڑے جو ہیں وہ بات چیت سے باہر رہیں گے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں اہم چیز یہ ہے کہ اگر بات چیت کا عمل آگے بڑھتا ہے اور اس کے اندر ایک مثبت پیش رفت ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ جو دھڑے اس سے باہر ہیں وہ بھی irrelevant ہوتے جائیں گے، اور ان میں سے کچھ جو ہے ان کو بھی اس دھارے میں شامل ہونا پڑے گا۔ جو بات ابھی کی رحیم اللہ صاحب نے طالبان کے حملوں میں کمی کے حوالے سے، ایک بہت جو انسائٹ جو انہوں نے دی کہ جو کابل کے اندر جو حملے ہوتے ہیں وہ بہت سپیکٹیکولر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ دباؤ
پڑتا ہے اشرف غنی صاحب کی حکومت کے اوپر, اور ان کے اندر کمی واقعہ ہوئی ہے, اور اس کا بھی ایک بہت گہرا تعلق ہے ان کوششوں کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اس وقفے کے بعد. کی اس نشست میں بات ہو رہی ہے طالبان کی جو سکسیشن کی جو ایک کشمکش ہے اس کے حوالے سے بھی. اس کشمکش کا کیا تعلق ہے بات چیت کے عمل کے ساتھ, وہ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور بہت اہم چیز ہے, اس کا تعلق ہمارے اپنے قومی ایکشن پلان کے ساتھ ہے, جس کا تعلق ہماری اندرونی سلامتی کے ساتھ ہے. لیکن ہماری اندرونی سلامتی کے بہت سے معاملات جو ہیں ان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے ہماری بیرونی سلامتی کے ساتھ, اور وہ بیرونی سلامتی کا معاملہ جو ہے وہ خطے میں کس طریقے سے ہماری سرحدوں پہ امن ہو سکتا ہے. اس حوالے سے جیسے بات ہوئی کہ سرتاج عزیز صاحب گئے, وہ ریکا 6 کی سائیڈ لائنز پہ ان کی بات چیت ہوئی. پھر ہم نے دیکھا کہ جو اس وقت رینجرز کا ایک وفد جو ہے وہ نئی دلی گیا, اور وہاں پہ جو بات چیت ہوئی اور اس کے حوالے سے اس میں بھی بہت مثبت جو ہے وہ پیش رفت ہوئی ہے اب تک کے جو ہمارے سامنے اطلاعات آئیں اس کے مطابق. اور اس بات کو طے کیا گیا ہے میکنزمز کو کہ جو لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ جو فائرنگ کا تبادلہ ہے اس کو کیسے جو ہے ختم کیا جا سکتا ہے اور کیسے فائر بندی ہو سکتی ہے. یہ تمام بہت اہم چیزیں. بریگیڈیئر منیر سر, یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ مختلف چیزوں کا آپس میں یہ جو نقطے ہیں ان کے یو ہیو ٹو کنیکٹ دیز ڈاٹس ٹو گیٹ دا فل پکچر. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل اتفاق کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ ایک تو اگر افغانستان میں یہ حملے شروع ہو گئے اور وہ جو ہے نا وہاں پر ایک انسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو اس کا بالکل ڈائریکٹ ہمارے اوپر اثر پڑتا ہے. جو فاٹا میں ہم نے کارروائیاں کی ہے, جو لوگ ہمارے وہاں پر موجود ہیں, چاہے وہ کنڑ میں ہیں چاہے ننگرہار میں ہیں, تو وہ لوگ بھی یہ زیادہ مضبوط ہو جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی اس طرح کا ماحول آ جائے کہ دوبارہ حملے شروع ہو جائے. ایک اور بات جو رحیم اللہ صاحب کہہ رہے تھے, آپ دیکھیں یہ سارے بہت سے تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ جی جیسے یہ امریکی یا نیٹو فورسز افغانستان سے نکل جائے گی تو یہ طالبان جو ہے نا وہاں پر بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیں گے اور ان کی فوج میں انتشار آ جائے گا. اچھی بات یہ ہے کہ پہلے جس طرح ان کی فوج کے اندر اپنے لوگ حملے کرتے تھے یا نیٹو کے اوپر یا اپنے آفیسرز کے اوپر, وہ آج تک کوئی ایسا واقعہ اس کے بعد نہیں ہوا. اور دوسرا وہاں پر کوئی ایسی جو ہے نا کوئی خبر ابھی تک نہیں آئی کہ کوئی فوجی جو عسکر ہے وہ انہوں نے ڈیزرٹ کیا یا یہاں سے جو ہے نا بھاگ گئے فوج سے, تو وہ ابھی تک لڑ رہے ہیں. اور کوئی ایسا بڑا علاقہ ابھی تک کوئی ضلع پروونس افغانستان کا قبضے میں نہیں آیا, جیسے کہ پہلے روس کے جانے کے بعد خوست کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا. تو یہ بھی اچھی بات ہے. دوسرا ہمارا جو اپنا نیشنل ایکشن پلان ہے اس میں جو بھی یہ سٹیپس لے رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف یا انتہا پسندی کے خلاف, وہ بھی ایک میرا خیال ہے خوش آئند چیز ہے کہ اس ملک میں جب سے یہ بنا ہے یہ تکفیر ایک نارمل چیز تھی, ایک دوسرے کو کافر ٹھہرانا اور اوپنلی میڈیا پر اور پمفلیٹ تقسیم کرنا, اس کے اوپر ابھی قانون سازی اگر ہوتی ہے, قانون تو پہلے بھی تھا کہ اس کے اوپر یہ عمل کیسے ہوگا. آپ کو اگر یاد ہے کہ جب 1953 میں یہ احمدیس کے خلاف یہ پنجاب کے 6 ضلعوں میں تحریک چلی تھی, جو جب جسٹس منیر کی جو کمیٹی کی جو رپورٹ تھی اس میں سے وہ 9 مختلف فرقوں کے لوگ تھے, اور اس نے کہا اگر میں ایک کی بات مانتا ہوں تو دوسرے 8 جو ہے نا کافر بن جاتے ہیں, اور اگر دوسرے کی تو دوسرے 8 بن جاتے ہیں. تو یہ ایک مثبت کام ہے, اور پہلی دفعہ یہ مشرف کے زمانے بھی مدرسوں کا ہوا تھا, لیکن اس میں مدرسوں والوں نے ریزسٹ کیا تھا. ابھی جس طرح کی یہ میٹنگ ہوئی ہے چودھری نثار کے ساتھ اور نواز شریف کے ساتھ, اور انہوں نے ایگری کیا ہے کہ ہم ایک طریقہ بناتے ہیں کہ آپ ہمارے جو کریکولم ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی لائیں, اور جو کہ آپ کا جو فنڈنگ ہے اس کا بھی ہم طریقہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس کو آڈٹ کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ مثبت تبدیلیاں ہیں, اور اس کے اوپر اگر یہ فوکس کریں, شمال کا علاقہ یہ ٹائم لے گا, لیکن یہ شہروں میں آپریشن جو ہے نا انٹیلیجنس بیسڈ یہ جاری رکھنے چاہیے, اور کسی بغیر تفریق کے یا کسی جو گروپ ہے یا دہشت گرد تنظیم ہے اس کے ساتھ مطلب ایک گڈ اور بیڈ تنظیم کو ایک طرف رکھتے ہوئے سب کے خلاف
कार्रवाई हो तो मेरा ख्याल है ये 2 साल के अंदर पाकिस्तान जो है ना एक टेररिज्म फ्री कंट्री होगा। 2 साल के अंदर पाकिस्तान टेररिज्म फ्री कंट्री होगा, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, इस तजिए से आप इत्तेफाक करते हैं कि हम 2 साल में या चलें 3 साल में जो है वो हम इस सफाई कर लेंगे? क्योंकि इसमें जो एक और जो पहलू है जो बहुत अहम है और उसका ताल्लुक इस बात से है कि अफ़गानिस्तान में बार बार बात हो रही है दाइश के हवाले से भी, और ये भी इतलात जो हैं कि तालिबान के बहुत से जो धड़े हैं वो दाइश में के साथ में शामिल से मुराद है कि वो दाइश के साथ एलिजियंस शो कर रहे हैं अब, और वो जो है वो बगदादी को अपना अमीर तस्लीम करते हैं। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालें कि जो मशरक़ वस्ता में जो मामलात हो रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मशरक़ की तरफ जो बढ़ते चले आ रहे हैं, उससे आप समझते हैं कि कोई ख़तरा है, और वो जो ख़तरा है उसको अभी तक हमने सही तरीके से असेस किया है? पहली बात तो ये है कि मैं ये सालों के चक्कर में नहीं पड़ता, 2 साल 3 साल, और ये मेरे ख्याल में कोई वक्त देना, डेडलाइन देना बड़ा मुश्किल काम है और ख़तरे की बात है। यानी ये मैं समझता हूँ कि शायद ये 2-3 साल का मसला नहीं है, ये कोई लंबा मसला है। और जिस तरह आपने जिक्र किया दाइश का भी, 80% जो ख़तरा है, सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं वो अफ़गानिस्तान के हवाले से हैं। 80% ख़तरा वहाँ से है, बॉर्डर के उस पार से है, और 20% ख़तरा जो है वो यहाँ पे अंदरूनी ख़तरा है, क्योंकि कुछ इलाकों में अभी तक तालिबान मौजूद हैं। शवाल में है या खैबर एजेंसी में, राजगल और कचकोल वैली है, तीरा में वहाँ पे है, इक्का दुक्का कुछ और इलाकों में है। तो आप देखें ये जो उनकी एस्टिमेशन है कि 80% ख़तरा जो है वो पाकिस्तान के बाहर से है और वो अफ़गानिस्तान से है। इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान से मामलात को बेहतर बनाना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान में जो ख़तरा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी तालिबान है या वो तालिबान जो कि दाइश के साथ मिल गए हैं, तो उनसे ख़तरा है। पाकिस्तान में दाइश का कोई ऐसा मरकज़ नहीं है, कहीं पे वो कदम नहीं जमा सके, लेकिन अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के बॉर्डर के बहुत करीब जो ये स्पिन गर पहाड़ी इलाका है, सफ़ेद ये जो एक उसको हम स्पिन गर कहते हैं, वाइट माउंटेन, जो कि हमारे खैबर और कुरम एजेंसी से मिलता है। इसमें तोड़ा बोला है, नाजियान है, अचीन है, ये इलाके हैं, यहाँ पे दाइश मौजूद है और पाकिस्तान के लिए भी वो ख़तरा बन सकता है। फ़िलहाल वो अफ़गानिस्तान के लिए ख़तरा है, अफ़गान तालिबान के लिए ख़तरा है। तो मैं समझता हूँ कि वो ख़तरा तो रहेगा, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है। फ़िलहाल ये है कि हमने कोशिश करनी है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं, तालिबान जो है वो बातचीत के लिए राज़ी हो जाए। साहब ये बताएं, दूसरे रहीमुल्लाह साहब ये बताएं मुझे कि ये जो दाइश की जो आहिस्ता आहिस्ता जो इनग्रेस है अफ़गानिस्तान में, इसका भी कोई खौफ है तालिबान को इस वक्त, अफ़गान तालिबान को? आप समझते हैं कि उसका भी कोई असर पड़ सकता है अफ़गान तालिबान की जो कबूलियत है कि बातचीत हो काबुल के साथ? अफ़गान तालिबान के जो उस वक्त कायम मुकाम अमीर थे और अभी वो मुस्तकिल अमीर हैं, अख्तर मोहम्मद मंसूर, उन्होंने बराह रास्त एक ख़त लिखा अबू बकर और बगदादी को और उनसे कहा कि वो अफ़गानिस्तान में मुदाखलत न करें, तालिबान को यहाँ पे जिहाद करने दें। गैर मुल्की फ़ौज के ख़िलाफ़ 13 साल अफ़गान तालिबान ने जंग की है, तो आप इस जंग को ख़राब न करें। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अफ़गान तालिबान ने इस तरह का किसी को ख़त लिखा हो, को उनको पेशकश की हो, उनको कोई रिक्वेस्ट की हो। इसका मतलब है कि ख़तरा है। अफ़गान तालिबान के कुछ लोग इनको छोड़कर दाइश में शामिल हुए। एक उनमें अब्दुल रऊफ खादिम थे जो कि एक अहम फौजी कमांडर थे और बाद में वो अमेरिकी ड्रोन हमले में हेलमंद में मारा गए। तो इसका मतलब ये है कि मज़ीद भी लोग इनसे जा सकते हैं। निंगरहार में जो दाइश को पजीराई मिली है वहाँ पर भी अफ़गान तालिबान और काफ़ी पाकिस्तानी तालिबान मौजूद हैं और वो दाइश की ताकत में इजाफा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अफ़गान तालिबान को 2 ख़तरे हैं। एक तो नेटो है, अफ़गान फ़ौज है, उनसे ख़तरा है। एक उनको दाइश से ख़तरा है कुछ इलाकों में, और एक उनको अंदरूनी ख़तरा है जो उनके आपस में इख्तलाफात हैं। आपस में इख्तलाफात है। इस नुक्ते पे हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, और इसमें थोड़ा सा ये भी हम शामिल करेंगे कि ये जो दाइश का जो ख़तरा है इसके हवाले से ये भी इतलाआत हैं
کہ طالبان کے کچھ گروپس کو ایران جو ہے وہ بھی مدد دے رہا ہے تاکہ داعش کے اس خطرے کا توڑ کیا جا سکے. اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں بٹ آفٹر دس بریک. بیلاٹ کی اس نشست میں بات ہو رہی ہے طالبان کی جو اندرونی کشمکش ہے اس کے حوالے سے بھی, اور یہ کہ ملا منصور کی پوزیشن جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو گئی ہے, لیکن ابھی بھی ملا منصور کو خطرات لاحق ہیں. بہت سے کمانڈرز ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی چیلنج کر رہے ہیں. اور یہ بھی بات ہوئی کہ یہ بات چیت کا عمل جو ہے جو کابل کے ساتھ افغان طالبان کا, وہ بہت ضروری ہے. اس کا جو دوسرا راؤنڈ تھا مری 2 کا, اس میں طالبان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ آ کے بیٹھا ہوا تھا, لیکن این ڈی ایس کی طرف سے یہ خبر نکل آئی کہ ملا عمر کا انتقال ہو چکا ہے, اور اس کے بعد جو ہے معاملات جو ہے وہ بگڑ گئے. لیکن ان میں اب بتدریج بہتری آ رہی ہے, لیکن اس میں بہت سے ابھی بھی پٹ فالز ہیں. بریگیڈیئر منیر سر, جو بات ہو رہی تھی, اور میں رحیم اللہ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں, اور آپ نے ظاہر ہے 2 سال کا ذکر کیا, تو وہ بھی ہم کوئی ایگزیکٹ جو ہے وہ بات نہیں کر رہے, لیکن میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات اتنی جلدی جو ہے وہ سدھرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ اس میں ابھی تو ہم نے تشدد کو ختم کرنا ہے, لیکن اس کے بعد ہم نے انتہا پسندی کے ساتھ کا جو جن ہے اس کے ساتھ بھی ہم نے لڑنا ہے. اور اس میں صرف ہم نے اپنے اندرونی حالات کو نہیں دیکھنا, بلکہ جو خطے کی صورتحال ہے اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے. تو اس کے حوالے سے ذرا کچھ بتائیے. اور دوسرا جو میں نے ایران کا جو ذکر کیا اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے اس کے. میں نے جو 2 سال کی بات کی ہے وہ تشدد کی بات کی ہے. میں انتہا پسندی تو میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اس کو ہمیں 20-25 سال لگیں گے. 20-25 سال میں ہمیں لوگوں نے انتہا پسند بنایا ہے, اور دوبارہ اس پہ جانے کے لیے یہ بہت طویل ایک سفر ہے. یہ جو ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے 6 مہینے میں آپ پچھلے سال کا پاکستان دیکھیں اور اس سال کا پاکستان دیکھیں, یہ اتنا فرق آیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو بیسس کو, جو کہ بہت مدت سے ہمیں چاہیے تھا کہ اس پہ ہم حملہ کرتے, اس پہ نہیں کیا, اور جب ان پہ کیا ہے تو وہ کمزور ہو گئے. اور جب آپ ان سے لیں گے یہ اکا دکا واقعات ہوں گے, لیکن یہ جو پاکستان نے 2006 سے لے کر یہ 2014 تک کی جو دہشت گردی دیکھی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ والی دہشت گردی اگر یہ اسی طرح چلتے رہے شہروں میں بھی تو یہ ختم ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ داعش جو ہے فی الحال مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ اس کا پاکستان کو یا افغانستان کو کوئی ایسا اس قسم کا خطرہ ہے. یہ لوگ جو داعش میں جاتے ہیں, جن کو افغان طالبان کے ساتھ کوئی جو ہے نا اختلاف آتا ہے, ان کو ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا جو خطہ ہے اس میں القاعدہ موجود ہے. القاعدہ نے منصور کے اوپر اس کو مانا ہے. القاعدہ نے ابھی ریسنٹلی بولا ہے کہ یہ جو داعش ہے یہ ایک اسلامی تنظیم کے طور پہ کام نہیں کر رہی. تو جب اس طرح کی مخالفت ہوگی, چھوٹے موٹے لوگ آئیں گے. مستقبل کا میں نہیں بول سکتا ہوں, پاکستان میں فی الحال اس کا کوئی بھی نہیں ہے انڈیویجول جس طرح. بریگیڈیئر صاحب ایک توقف کیجئے. اس میں ایک اہم سوال جو ہے, اور آپ کی بات درست ہے, کہ اس وقت جو معاملات ہیں یہاں پہ داعش کے حوالے سے وہ زیادہ نوشنل ہیں, اس میں کوئی آپریشنل یا کوئی فائنینشیل لنکیجز نہیں ہیں. لیکن جو آپ نے ذکر کیا القاعدہ کا, اور القاعدہ کا جو ایک اپروچ ہے داعش کی طرف, اس کا تو ایک بہت گہرا تعلق ہے جو القاعدہ اور داعش کی جو ہے وہ لڑائی عراق اور شام میں ہوئی, جس کے اندر بہت واضح طور پہ داعش جو ہے وہ اس کو فتح ہوئی اور القاعدہ کا بہت نقصان ہوا. تو وہ تو ایک اندرونی کشمکش ہے, لیکن اس کے اندر جو اب صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ داعش جو ہے وہ بہت نمایاں طور پہ ابھر کے سامنے آئی ہے ایز اے موومنٹ, جو کہ جس نے القاعدہ کو جو ہے بنیادی طور پہ لٹا دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے علاقوں پر قبضہ کیا ہے. آپ اگر القاعدہ کے پاس بھی علاقے ہوتے, اگر تھوڑے دن اگر وہ ساؤتھ وزیرستان اور ان علاقوں کو خراسان بنا لیتا, تو یہ سارے جہادی جو کہ یورپ سے آ رہے ہیں وہ یہاں پر آتے. وہ ایک ان کا القاعدہ سے میڈیا بہت زیادہ افیکٹو ہے. وہ ایک ایسی تصویر انٹرنیٹ کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, فیس بک پر پیش کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہ جو ہے نا جنت میں رہ رہے, اور یہاں پر وہی نظام ہے 1400 سال پہلے والا کہ جو ہے نا نہریں بہہ رہی ہیں وہ ہے. اور دوسری طرف جن لوگوں کو انہوں نے ڈرانا ہوتا ہے ان کے لیے وہ ایسی
جو ہے نا خوفناک قسم کی پرتشدد میڈیا کے ذریعے وہ کرتے ہیں کہ جب وہ کسی جگہ فرض کی ہم باہر جاتے ہیں تو اس سے 15-20 دن پہلے وہ ایک کمپین شروع کر دیتے ہیں، اور یہ شروع کیا تھا زرقاوی نے. اور یہ کمپین میں اس لیے بولتا ہوں کہ جو ہے نا بغدادی نے ملا عمر کو بھی بولا تھا کہ یہ تو پڑھا لکھا مسلمان نہیں ہے، اور القاعدہ کا بھی بولا تھا کہ زباری جب سے اسامہ گیا ہے انہوں نے جو اسلام کا صحیح راستہ چھوڑ دیا، تو دونوں طرف سے وہ ہے. تو ان کے لیے ادھر سپیس بنانا فی الحال ٹھیک ہے، وہ کمیونیکیشن میں بھی مجھے یہ ڈاؤٹ فی الحال مشکل ہے. ہاں مشکل ہے. فی الحال مشکل ہے. میں اس کو لے کے جاتا ہوں رحیم اللہ یوسفزئی صاحب کی طرف. پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. رحیم اللہ صاحب، یہ جو ایران کا میں نے ذکر کیا اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ پروگرام کے اختتام سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک فیکٹر ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہم تجزیہ کر لیں. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اتنی بھرپور توجہ ہے کہ ایران کو اوپر کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ ایران کیا کر رہا ہے افغانستان میں یا عراق میں یا اور ملکوں میں. ایران دیکھیں، جو مغربی افغانستان میں طالبان ہیں وہ ہرات سے لے کے فرا تک اور نیمروز تک، حتیٰ کہ بادغیس تک اور ہلمند تک، وہاں پہ کچھ طالبان کمانڈر ہیں، ان کو ایران نے اپنی پناہ میں لیا ہے اور ان کے اوپر دست شفقت رکھی ہے، ان کو امداد ملتی ہے، تربیت ملتی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جو افغان حکومت کے مقامی جو لوگ ہیں، چاہے وہ گورنر ہے، پولیس کا افسر ہے، کوئی کور کمانڈر ہے، وہ تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ ایرانی اسلحہ آ رہا ہے، ایرانی پیسہ آ رہا ہے، ایرانی پکڑے گئے. لیکن جو مرکزی حکومت تھی، خاص طور پہ حامد کرزئی حکومت، انہوں نے کبھی ایران کے اوپر الزام نہیں لگایا، بلکہ حامد کرزئی تو کھلے عام ایران سے پیسے لیتے رہے. اشرف غنی نے بھی محتاط رویہ اپنایا ہے. حالانکہ پہلی بار مرکز میں بھی ایران کے خلاف کابل میں مظاہرے ہوئے، پارلیمنٹ میں تنقید ہوئی، میڈیا میں تنقید ہوئی، اور ایران کی کافی وہاں پہ ابھی وہاں اس کے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے. تو میرے خیال میں یقیناً دیکھیں، ایران تو طالبان سے نفرت کرتا ہے. ایران کے جو آیت اللہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ شیعہ ایکسٹریمسٹ کہہ لیں یا جو بھی کر لیں، اور جو طالبان ہیں وہ سنی ایکسٹریمسٹ ہیں. تو ان کا تو آپس میں کوئی ملاپ نہیں ہے. ایک تو امریکہ کی مخالفت ہے، دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں. پھر آپ نے ذکر کیا کہ داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران طالبان کو مضبوط کر رہا ہے، وہ بھی ایک وجہ ہوگی. لیکن یہ جو ایران کے ساتھ ملحقہ افغان صوبے ہیں، میں نے ذکر کیا ہرات کا، فرا کا، نیمروز کا، یہاں پہ داعش کا کوئی وجود نہیں ہے. تو ایران کو فی الحال خطرہ نہیں ہے داعش سے، ان کو خطرہ جو ہے وہ امریکہ سے ہے، اور امریکہ کو کمزور کرنے کے لیے وہ طالبان کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں. اوکے، پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، بریگیڈیئر اسد منیر صاحب. یہ بات ہو رہی تھی طالبان کے اندر جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے. ملا منصور جو ہے وہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے، لیکن ابھی تک مکمل طور پہ مضبوط نہیں ہوئی. اور ملا یعقوب اور ملا منان جو پیچھے ہٹ گئے ہیں، پیچھے تو وہ ہٹ گئے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی ملا منصور کے ہاتھ پہ، جو کہ ایک بہت اہم چیز ہے. اور جب وہ ہوگا تو پھر ملا منصور کی قوت میں بہت ہی واضح طور پہ جو ہے وہ اضافہ ہوگا. دوسری بات کہ یہ بات چیت کا عمل جو ہے یہ نہ صرف افغانستان کے امن کے لیے بلکہ ہماری اندرونی سلامتی کے لیے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ ہماری اندرونی سلامتی کا معاملہ جو ہے وہ بہت جڑا ہوا ہے افغانستان میں امن کے حوالے سے. ایران کے حوالے سے جو بات ہوئی وہ میں یہ کہتے چلتے چلتے یہ کہہ دوں کہ ایران کا جو اپروچ ہے وہ بنیادی طور پہ ریال پولیٹک ہے، یا وہ کارڈنل ریشلو جیسے کہتا تھا ریزون ڈیٹا فار ریزنز آف اسٹیٹ. اور 30 ایئرز وار جو ہے وہ کروائی جرمینک ٹرائبز جو ہے، اور وہ بنیادی طور پہ سیکٹیرین بیسس پہ تھی، لیکن اس کا تعلق اس بات سے تھا کہ فرانس کو کیسے جو ہے وہ محفوظ رکھا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے ریشلو who was کیتھولک پرنس آف دا چرچ، اس نے سویڈش پروٹسٹنٹ کنگ کے ساتھ جو ہے وہ باضابطہ معاہدہ کیا تاکہ جو آسٹرو ہنگیرین امپائر ہے اس کے خلاف کارروائی کی جا سکے. تو یہ معاملات جو ہیں یہ ریاست کے یہ بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، اور ایران جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی پیچیدہ کھیل جو ہے وہ کھیل رہا ہے مشرق وسطیٰ میں بھی اور ہمارے ہمسائیگی میں بھی. ساتھ ہی ساتھ حالانکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اپنے جو ہے وہ
ہمسائے میں وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا زور جو ہے وہ ٹوٹ جائے. تو یہ ہے بین الریاسی تعلقات کی پیچیدگیوں کا معاملہ. بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.